बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अल्मास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर कोशिश करें कि उन मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाए जो हकीकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको जानना और उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह जो हमारे मालिक कायनात हैं, उन्होंने एक निज़ाम के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें यहाँ से वापसी के बाद जवाब देना है कि हम इस दुनिया में क्या करके आए, क्या खोया क्या पाया। इस हवाले से बाकायदा हिसाब लिया जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए तो ये हर मुसलमान के दिल के करीब है, ईमान के करीब है, और ये वो पैमाना है जो मुसलमान को मुसलमान और मुसलमान से अलहदा करने के हवाले से हमेशा इस्तेमाल हुआ है और होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी नबी होने के हवाले से मामलात को अपने दिल के उतना ही करीब रखें जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालिक कुल कायनात होने के हवाले से ईमान रखते हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमेशा की तरह इलामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलामा साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम नूरी साहब मौजूद हैं। आप भी रूटीन में हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में मौज़ूआत को एक्सप्लेन करते हैं। और आज चूँकि मौजू आज के तमाम तर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के हवाले से बहुत अहम है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारा ये पैनल तमाम मुसलमानों को वो चीज़ समझाए जो दीन इस्लाम हमें समझाना चाहता है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। तिलावत कलाम पाक की बात की जाए तो कारी सईदुल्लाह सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सूरह अहज़ाब से तिलावत करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से जो आयात हैं उनको ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपके कलाम में बरकत दे। इनके साथ बहुत खूबसूरत हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहतरम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे और मोहब्बतें समेटेंगे। तिलावत कलाम पाक से कर साहब आगाज़ किया जाए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलैन नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس کے بغیر جس کے بنا ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہم بات کریں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں. آغاز آپ ہی سے کر رہے ہیں اس بزم کا، کیونکہ آج کا اتنا خوبصورت موضوع. کیا کہیں گے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کی اہمیت، اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بات واضح کر جاؤں کہ 30 ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا. ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں، اس کی گتی میں، جیسے مائیں گڑتی دیتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمارا بچہ سمجھنے کے قابل ہو تو ہم اس کو گڑتی میں یہ بات سمجھائیں کہ اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، اللہ نے اس حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. یہاں میں ابتدا میں چونکہ جو ہندوستان میں یہ فتنہ پیدا ہوا، اپنے عجم کے لوگوں کو لازمی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ اٹھا اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے کہ ختم نبوت پہ دفاع کیسے کیا صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کا. یہاں میں عجم کے لوگوں کو جو ہماری نیو نسل ہے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو کلمہ وہی پڑھتے، یہ دھوکہ دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں
لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے کہ وہ بھی تو اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. یہی سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ عجم میں جو فتنہ پیدا ہوا ہندوستان میں 1839 کو، یہ مرزا لعین زندیق کافر لعنتی 1839 میں ہندوستان میں پیدا ہوا. پھر 1875 میں سیال کوٹ کی ایک کچہری میں یہ منشی کی نوکری کرتا تھا، 15 روپے اس کی تنخواہ ہوتی تھی. مرزا غلام محمد قادیانی 1878 میں اس نے آہستہ آہستہ رستہ بنانا شروع کیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے بھانپنا شروع کر دیا اس کو کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے کہ 1878 میں اس نے پہلے یہ شروع کیا، اس کی باتوں سے لگنا شروع ہوا یہ کسی چیز کا دعویٰ کرے گا. پھر 1891 میں اس نے اعلان نبوت کر دیا، کبھی مسیح موعود، کبھی کچھ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس پہ بھی. 1891 میں جب اس نے عجم میں یہ فتنہ ظاہر کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو اس ٹائم کے علماء کرام نے سب سے پہلے جس نے فتویٰ تحریر کر کے علماء کرام سے سین کرائے ان کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر چکا تھا کہ میں اگر حضور کے بعد کسی کو نبی مانوں یا کہوں تو میں خود لعنتی. اس لعنتی نے پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگ شک کرنے لگ پڑے اس پہ، تو اس نے کہا کہ وہ لعنتی لعین انسان ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جب اس نے دعویٰ کیا تو وہ اپنی زبان سے اس سے پہلے اپنے آپ کو لعنتی ڈکلیئر کر چکا تھا. 1891 میں جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، پھر اس کے بعد جتنے علماء کرام نے سٹرگل کی، جن میں بہت مشہور اولیاء کرام پیر میر علی شاہ صاحب، پھر جناب اعلیٰ علامہ احسان اللہ ظہیر، پھر میر ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی دن رات ایک کر دی، علامہ شاہ نورانی صاحب، علامہ عبدالستار نیازی صاحب، اور جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب جنہوں نے اس کے ساتھ مبالغہ کا چیلنج قبول کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ. جتنے آئمہ گزرے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، یہ فتنہ چلتا چلتا مناظرے ہوتے حتیٰ کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا. پاکستان میں اس کے خلاف تحریک چلانے میں سب سے پہلی جو مرزا غلام محمد قادیانی 1891 میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا لعین، اور اللہ اس کا نام لینے سے بھی ہم جو ہے نا، ہم تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے. 1891 کے بعد پھر آگے چل کے 1908 آتا ہے. 1908 کو یہ مرزا لعین دنیا سے اپنے واصل جہنم ہو جاتا ہے، اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اس نے اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا ہر نبی کی نبوت جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. انبیاء کی ہر بات منزل من اللہ ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے. اللہ نے کہا جدھر میرا نبی بلائے تم اس طرف لوٹ جاؤ. کیوں اس طرف آؤ؟ کیونکہ میرے نبی کا بولنا میرا بولنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈاکہ پڑا ختم نبوت پہ عجم میں اس کی ہسٹری سنا رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ لعین کہتا تھا کہ میں 80 سال کی عمر میں، یا اس کے بعد اس نے کہا کہ میری 15 سال اور عمر بڑھ جائے گی، یعنی اس نے بولا کہ 80 کے بعد 15 95 سال میری عمر ہوگی. اس کی کتاب میں لکھا ہے، مگر اس کی عمر 70 کے قریب بھی نہ پہنچی، 1 سال کم 70 سال عمر ہوئی. یعنی اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ثابت ہوا، اپنی بشارت میں بھی جھوٹا ثابت ہوا. اور لاہور کی برانت روڈ پہ آمدیہ بلڈنگ میں یہ لیٹرین میں اپنی انجام کو پہنچا 1908 میں. آگے جب تحریک چلی، مناظرے ہوتے رہے، تمام علماء کرام نے سٹرگل کی جن کے میں نام نہیں گن سکا.
میں معافی چاہتا ہوں. باقی میں جتنے چیدہ نام جنہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، چلتے چلتے تحریک اتنی کو کامیاب ہوئی. مولانا ابراہیم کمیر پوری پتوں کی سے جو بزرگ تھے، 30 جون 1974 کو شاہ نورانی صاحب نے قومی اسمبلی پاکستان کی جو ہے اس میں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی کلمے کی چھاؤں میں ختم نبوت کے تاجدار کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ پڑا، اس لائن بے ایمان کا تعاقب کرنے کے لیے، اور یہ ملک بنا ہی مصطفیٰ کے نام پہ، اور حضور کی ریاست ہے یہ دنیا میں ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد حضور کے کلمے پہ ہے. تو اس کلمے والی ریاست میں میرے آقا کی جو دنیا میں ریاست ہے، حضور کے نام پہ معرض وجود پہ آئی، اس میں ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ میرے گھر میں بیٹھ کر یہ لفظ لکھ لیں، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے چینل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ریاست میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو یہ علماء کرام یا ایک کلمہ گو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے محبوب کے نام پہ یہ ملک بنا اور اس محبوب کے ساتھ غداری برداشت کریں؟ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال اسباب، ہر وہ نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وہ تمام قربان تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ تو انہوں نے تمام ہسٹری بتا دی اس ظلم کے حوالے سے جو بھی ہوا. رہنمائی فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا ہمارے ایمان پر کتنا مضبوط ایفیکٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں جو حق ہے، اور اس چینل کے مالکوں کو بھی دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے سارے گروپ پہ اپنی مہربانی. یہ بہت بڑا جہاد بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے. ماہ رمضان میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے. اللہ خیر. یہ ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے. قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے آگے ہے، پہلے یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، اور میں نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ صرف اسلام ہے. بے شک. اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس پہ دو لفظ آتے ہیں، ایک وکفیٰ باللہ شہیدہ بھی آتا ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ولو کرہ الکافرون. اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے، میں نے آج دین مکمل کر دیا اور اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. جب دین حق کلی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پورے کے پوری ادیان پر نبی پاک کا جو ختم نبوت کا اظہار ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور تیسری جو آیت ہے نا، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال ہر جگہ ہی کمال کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رب العالمین تو یہ رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اور چوتھی آیت میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ سورہ احزاب کی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صرف کسی کا باپ نہ سمجھ لینا ان کو. یہ نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے والد ہی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اب نبوت کا سلسلہ ختم. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ایمان پہ اس کے کیا اثرات ہیں. ہمارے ایمان کا جو بنیادی جز ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ بنیادی جز. بنیاد نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ایمان کا بنیادی جز عقیدہ ختم نبوت ہے، کیونکہ ہمارے کلمے کی ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت. اب رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا تھوڑی سی ابتدا کی بات کرتا جاؤں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ الا نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، اور حضور کی باری آتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں کیوں ہے؟ ان انبیاء کے کلمے کیا تھے؟ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے، اور ان کی امتیں ان کے نبیوں کا کلمہ پڑھتے۔ اب قرآن کی ایک اور آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور کی ذات پر، قرآن کہہ رہا ہے حضور کی ذات پر عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا، عقیدہ ختم نبوت کے والے حضور کی ذات پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ بے شک۔ اس کا اظہار کیسے کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو وہ وعدہ یاد کرو جب میں نے تم سے عالم ارواح میں ایک اقرار لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ تم سارے جب دنیا تشریح لے جاؤ گے، میرے دین کو پھیلاؤ گے، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے اوپر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، اللہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بھی، پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے ذرا دیکھیے میاں صاحب، اللہ آپ کو بڑی کرم نوازی، آج کا یہ بڑا نورانی ماحول ہے۔ میری زندگی کا یادگار ترین یہ پروگرام ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میری یہ بخشش کا سامان ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ دیکھیے ازل سے یہ بات ہے کہ تمام نبیوں کا کلمہ کیا ہے اور حضور کا کلمہ، اور یہ اظہار ہے کہ اب ان کے کلموں کے بعد، ان کی نبوتوں کے بعد جب نبی پاک کی نبوت آ گئی، اب اس کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ آگے چلیے، بلڈنگ کوئی بھی کام اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو، اتمام کا مطلب تمام نہ ہو، مکمل نہ ہو، بلڈنگ کا اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو، کسی کام کو مکمل نہ ہو، وہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو سب سے بڑا ہے، بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جس کی مثال اور مثیل اور ضد و ند کوئی نہیں ہے، جس کا ثانی اور شریک کوئی نہیں ہے، وہ کیسا کمال کا کام کیا اس نے کہ اس نے آخری نبی بھیجا تو کہہ دیا اب اس کے بعد نبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اگر خدا نہ کرے کوئی بات کرے گا تو صرف نبیوں رسولوں کی بات نہیں ہے، میری عظمت پر بات آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ذات پر بات آئے گی ایسے ہی جب دین مکمل ہے۔ اب ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، چونکہ وہ روحانی بات ہے، اللہ تعالیٰ آج کا یہ موضوع قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یہ ازل سے ہے کہ انبیاء کرام کے ذہنوں میں جب وحی دی جاتی تھی، یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ خاتم النبیین نے آنا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، اب انجیل پڑھ لیجئے، آپ توریت پڑھ لیجئے۔ میں انجیل کے حوالے سے بات کروں گا۔ انجیل بہت ساری قسمیں، انجیل لوقا ہے، متی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک حوالہ آتا ہے کہ انجیل کے اندر اور باقی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء آتے ہیں، کسی میں فارکلیت آتا ہے، کسی میں من ہمنا آتا ہے کہ حضور خوشیاں لانے والے ہیں، حضور غم دور کرنے والے ہیں، حضور غریبوں کے مددگار ہیں۔ آپ پچھلی کتابوں کو ذرا پڑھیں، تورات، زبور، انجیل کے نسخوں کو پڑھیں نا ذرا تھوڑا سا، وہاں بھی نبی پاک کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں حضور کا ذکر خاتم النبیین کا آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا یہود و نصارہ، جہاں نبی پاک کا ذکر آتا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ان کے پاس بھی حضور یہی لکھے ہوتے تھے۔ اب جیلسی کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ یہودیوں کو کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے بغیر نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خالق کائنات نے کیا کیا کہ نبی بھی ایسے بھیجے، اور بھیجے بھی وہاں جہاں اپنا گھر ہے، جو پوری کائنات کا مرکز و محور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلموں میں بھی یہ نشانی، آیات میں بھی یہ نشانی کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اور دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر نعوذ باللہ اس پہ ضرب لگے، خدا نہ کرے، تو اللہ کی عظمت پہ بات، قرآن پہ بات، قرآن خاتم الکتاب، حضور کا دین خاتم الادیان، اور نبی پاک خاتم نبوت، نبی پاک خاتم المرسلین۔ اور اس لیے خاتم المرسلین یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور ادیان جو ہے نا جی، ادیان ازل سے چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ بے شک مدنی صاحب، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ میں آپ کا تعاون بھی لینا چاہوں گا، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جب آئے تو دین بھی عطا کیا گیا، وہ دین حق مختلف شکلوں میں رہا۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھی دین حق، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ دین حنیف ہو گیا۔ اب وہ دین حنیف جو ہے نا، حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو وہ دین حنیف چلتے چلتے ہے وہ اسلام ہی، بالکل ہے ازل سے اسلام، اور اس کی خوبصورت ترین شکل آ کر نبی پاک کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ، کہ سبحان الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب نبی کس کے لیے آتے ہیں؟ دین دینے کے لیے۔ بے شک
جب نبی آ گئے دین مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا اس کا ایمان کامل ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور خود قرآن میں کہہ دیا کہ نبی ازل سے یہ تیرے دشمن ہوں گے، اور پھر کہا ان شانیہ کا ہوا الابتر، ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ بے شک۔ اور ازل کو دیکھ لیں، ازل کو دیکھ لیں، میں آخری بات یہ کر دوں گا، ازل کو دیکھ لیں، جس نے نبی اسود انسی ہو، یہ تاریخ ہے، حضور سے آنے سے پہلے یہ مرزا قادیانی نے کیوں یہ کیا تھا، اس کے پاس ایک سوچ تھی، وہ سوچ کس نے دی تھی؟ وہ انگریز نے دی تھی جو پاکستان نہیں بننے دیتا تھا، جس کی کوشش تھی کہ یہ خطہ ارض پاک جو اسلام کے نام پہ یہ بہرحال نہ یہ بنے۔ شریروں کے شر کا نتیجہ تھا، اور اسی طریقے سے روز اول سے لے کر ہمیشہ شر اپنے تائیں کوشش کرتا ہے، اور اللہ مالک کائنات اپنے اسباب پیدا کرتا ہے تحفظ کے حوالے سے۔ اس وقت ہم کلام سنیں گے، کلام کے لیے الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواہش ہوگی کہ ختم نبوت کے حوالے سے کلام پیش فرمائیں۔ نوکری ہے آج، نوکری کر رہے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، کیا کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا
तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। क्यों कि तुझ सको ही नहीं, तुझ सको नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक पर हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जी। शुबाना अब्बास हैं हमारे साथ, इनसे हम खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, और साथ साथ हमारे भाई अब्दुल वहाब, इनसे भी खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है इतना खूबसूरत मौजू है, वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम बात करें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत, हमारा दीन, हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता है, जब तक हमारा अक़ीदा ये नहीं होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इसी पर बात हो रही थी, गुफ्तगू इतनी खूबसूरत हो रही थी कि लेकिन हम चूँकि हमेशा कहते आए हैं कि ये सिर्फ शाऊर की नहीं, सरूर की भी महफिल है, तो शाऊर के साथ सरूर भी हासिल करते हैं। अल्लामा नासिर मदनी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जहाँ से आप कर रहे थे, मैं चाहती हूँ वहीं से आप कंटिन्यू करें, बात कंप्लीट हो जाए। जी, मैं अपने नाजरीन से ये पैगाम पहुँचा रहा था कि 30 जून 1974 को कौमी असम्बली पाकिस्तान की जो है उसमें शाह मनूरानी साहब ने करारदाद पेश की, और वो करारदाद जब कौमी असम्बली में पेश होगी तो उस वक़्त के लाइन ज़ंदीक काफरों ने अपने खलीफे के ज़रिए, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर को ये पैगाम भेजा कि हमारी बात जो है ना सुनी जाए असम्बली में। तो शाह मनूरानी साहब और उनके रफ़ाका मुफ्ती महमूद साहब और जितने उस वक़्त कौमी असम्बली के मेंबर उनके साथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ उनको, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो जब वो मौक़िफ़ पेश किया गया तो फिर एक उनके किताबचे पे जो इबारत दर्ज थी, जो वो मुनहरफ हो रहे थे कि हमने नहीं लिखी, तो वो इब्राहिम कमीरपुरी साहब कसूर में उन्होंने सवाल ही हुआ था, वो किताबचा हसन महमूद कमीरपुरी साहब के वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो किताबचा लेकर उधर पहुँचे कौमी असम्बली में इस्लामाबाद, और फिर वो किताबचा पेश किया गया, और फिर उसी इबारत पे कौमी असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को जनाब इस लाइन ज़ंदीक जो है वो आम जितने काफर हैं मुसलमान के बाद जो हजूर को नहीं मानते या इस्लाम को नहीं मानते, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, जितने गैर मुस्लिम हैं, उन सब से जो निचला ज़तला दर्जा कुफर का ज़ंदीक काफर मुर्तद लाइन मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के जितने मानने वाले पाकिस्तान में, उन सब को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने काफर करार दे दिया। और काफर भी ऐसा तरह भी चंद सालों बाद एक आर्डीनेंस के ज़रिए उनको शायर इस्लाम किसकी तरह भी उनको अपनाने की इजाज़त नहीं, यानी मस्जिद का मीनार, मस्जिद की सूरज मस्जिदों जैसी, या अज़ान स्पीकर पे देना, या कोई भी शायर में अल्लाह जो इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं, कोई शायर इस्लाम वो ना अपने आप को मुस्लिम कहला सकते हैं। आज की इस बज़म में मैं पैगाम देता हूँ कि ये पाकिस्तान इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक दुश्मनों की नज़र में खटकता है, मगर ये इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक इस रूए ज़मीन पे कायम रहेगा कि अजम में जो फितना ख़त्म नबूवत पे डाका पड़ा तो कौमी असम्बली ने हक़ अदा कर दिया। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फ़लाँ ज़िंदा, मैं नहीं कहता कौन ज़िंदा है, नारे लगते हैं,
مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے، مگر یہ کہتا ہوں وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سین ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، جو ختم نبوت کے لیے سین ہوئے، سینیں تو بڑے پھیلے بڑی ہوں گی ان کی، مگر جو انہوں نے سین حضور کی ختم نبوت کے دفاع میں کیے، ان کو کافر قرار دیا، زندیق قرار دیا، یہ مرتد ہیں۔ ان کو جناب اعلیٰ وہ سین جتنے علماء اکرام کی سٹرگل ہے، علامہ حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری، تمام سیاسی قیادت، کے ادارے ہاں جی ملک کے تمام پاکستان ایک کے پیج پر تھے، اور آج بھی اس تمام ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے، کیونکہ دین اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے قانون کی بات کی جائے تو دونوں اس ضمن میں بہت معتبر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے نزدیک اگر مسلمان کی تعریف کی جائے تو اس کی دو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو یقین مانے وہ فتنہ ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے پہلے بتایا کہ 30 فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 فتنے اٹھیں گے۔ اب تک تقریباً کتنے فتنے جو ہیں اس ضمن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے ابتدا کی جو بات ہے، جہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، ان میں سے سب سے بڑا جس نے اپنے خوب سے باطن اور اپنی سب سے بڑی بدقسمتی اور سب سے بڑی ارذل حرکت جو تھی وہ مسلمہ کذاب، اس کو کذاب اس لیے کہا گیا اللہ غارت کرے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا غلط دعویٰ کیا۔ اور ایک ہستی کا ذکر ضرور کرنا ہم پہ فرض ہے، بسم اللہ، جس نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اس شخصیت، اس ہستی کا نام دنیا میں ہمیشہ منور و معطر رہے گا، جن کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہمارے سب سے بڑے مدعو، جنہوں نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد اسود انسی، اس کے بعد آپ دیکھیے، میں یہ کرنا چاہوں گا حضرت وحشی بن حرب، جن کی ایک عمل سے، یعنی چچا جان حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا نا، تو حضور نے معاف تو کیا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ان کے ناطے معاف فرما دیا، بے شک، لیکن سرکار فرماتے تھے واشی جب بھی آؤ تو میرے پیچھے بیٹھنا تھا کہ تجھے دیکھ کے میرا چچا نہ یاد آئے۔ بالکل، اب یہ دیکھیے واشی بن حرب جو نا، واشی بن صحابی رسول مسلمہ کذاب کو جب نیزہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں گواہ رہنا، میرے عمل کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تکلیف پہنچی تھی، آج میرا ایمان کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد مختار سقفی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اس نے یزیدیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، یہ پیشین گوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خبر تھی حضور نے کہ یہ بھی اپنی راہ سے ہٹ جائے گا، اور ایسا بھٹکا، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اب یہ دیکھیے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ان شانیہ کا هو الابتر، تو آج تک یہ سلسلے جو ہے نا، یہ جو ازل کی جو سوچیں ان کے شیطان نے، دیکھیے ازل سے شیطان دشمن ہے حق کا، ٹھیک ہے نا جی، حق سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے میرے بندے کیڑے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے جو میرے بندے کون سے ہیں، میرے بندے پیار کرنے والے کون سے ہیں، میری بات کو ماننے والے کون سے ہیں، اور میرے نبی کے کون سے ہیں۔ تو اپنی کوشش کر، یعنی یہ چھننیاں ہیں جو موسٹ پیوریفائڈ فارم جو ہے مسلمانوں کی اور ایمان رکھنے والوں کی، وہ دوسروں کے سامنے لے کر آتی ہیں، اور خود اللہ رب العزت ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا کردار جو ہے، جب اس فتنے نے سر اٹھایا، میری خواہش ہوگی کہ صحابہ اکرام کے کردار کو تھوڑا کھول کے بیان کریں کہ ان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، کیا جہد ہوا کرتی تھی اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اور کتنی تیاری کے ساتھ وہ اس فتنے کا سامنا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ براجمان ہوئے تو آپ کے سامنے جب سب سے پہلا یہ فتنہ مسلمہ کذاب کا آیا تو آپ نے اس کے خلاف لڑنے کی ٹھان لی۔ تو وہاں کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ریاست ڈسٹرب ہو جائے گی، قتل و غارت اور اتنے وسائل، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم نبوت کے دفاع میں ایک تاریخی جملہ ہے
کہ میں اس ریاست کا خلیفہ بنا ہی تب ہوں کہ میں حضور کی ختم نبوت پہ پارہ دینے والا ہوں۔ تو یہ ریاست حضور کی محنت سے مارز وجود میں آئی، یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اگر حضور کی ختم نبوت پہ قدغن لگے تو ہم ریاست کہیں کہ ریاست کو کوئی ڈسٹربنگ نہ آئے، اس ریاست میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، اور اس ریاست کو ہمارے پاس رہنے کا کوئی حق نہیں کہ جس میں ہم اپنے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکیں۔ ہر چیز پہ میرے نبی کی ختم نبوت اول ہے، ہر چیز قربان، جیسے آپ میاں صاحب فرما رہے تھے ہمارا ماں قربان، ہماری جان قربان، ہمارا باپ قربان تاجدار ختم نبوت پہ۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 800 حافظ قرآن تھے۔ آج ایک حافظ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کو قرآن یاد، جیسے مفتی صاحب بڑی پیاری بات کریں۔ یہ بات ہے جب قرآن پاک کے تحریری نسخے موجود نہیں تھے، ہاں، بعد میں سینوں میں محفوظ تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ اور 28 سال سے یہ مفتی صاحب مسلح سنا رہے، ان کو پتہ ہے قرآن یاد رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا، زندہ ہے، والد صاحب کو جنت دے۔ انہوں نے مجھے تذکرہ کیا کہ والدہ کی محنت سے میں نے قرآن یاد کیا آج تک، اور مسلح سنا رہے ہیں۔ 800 صحابہ حافظ قرآن میں شہید ہو، 400 دوسرے صحابہ، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جتنے صحابہ نے سب سے زیادہ جو شہادت والے رتبے پائے ہیں جنگوں میں، وہ ختم نبوت کے دفاع میں پائے ہیں۔ یعنی اتنا اسلام نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو مقدم رکھا کہ سب کچھ حضور کی ختم نبوت پہ قربان۔ اور حبیب بن زید، یہ آپ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کی ذرا آپ شان بیان کریں کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا۔ تو صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی کو ایسے ماننا جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اسی لیے کہا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اسی لیے صحابہ کی شانوں میں یہ آیتیں اتری کیوں اتری؟ حبیب بن زید کو جب مسلمہ کذاب نے کہا نا کہ مجھے نبی مانتا ہے، تو کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا اپنے حواری کو کہ اس کی ایک انگل اتار دو، تو حبیب بن زید کی جب انگل اتری، انگلیاں پورے اتر رہے ہیں، تو اس نے بولا کہ اب مجھے نبی مانتا ہے؟ کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں، تو کیا کہتا ہے؟ میں تو اس نبی کا غلام ہوں جس کے کان میں اگر آواز آ سکتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول۔ جب مسلمہ نے پورے کہتا یار تو میری انگلیاں کاٹ رہا ہے نا، اوے بدبخت لعین، تو جھوٹا مدعی نبوت بنی بیٹھا ہے، یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے، تو میرے ٹکڑے بھی کر دے تو میرے کیمے سے بھی آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب سے مزید جانتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا، اگر ہم تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں تو نبوت کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کی وجوہات کیا ملتی ہیں؟ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وجوہات صرف اور صرف ظلم، جہالت، خبث باطن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جیلسی، اور وہ شیطان کی اعلیٰ کار، وہ شیطان جو لوگوں کے ایمان، دین اور ہر اس بات کا دشمن ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنائے۔ اب یہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے، اس نے ہمیں یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ بدی اور برائی والے جو لوگ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم عقیدہ ختم نبوت کی اور شان اور عزت و عظمت کا پتہ نہ چلتا مزید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو تھے نا، ان لوگوں نے ہم پر یہ بات کھولی، ہم پر یہ راز عیاں کیا کہ جتنا کچھ بھی اس عقیدے کے تفویض کے لیے تم کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے پھر بھی کم ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اس کو بھی ارشاد کیا، جو تم کر لو، جو کچھ کر لو اس کے لیے، وہ تم لوگوں کے لیے کم ہی کم ہے۔ جتنا ہم تحفظ کریں گے، 1 لاکھ کم و بیش 20,000 صحابہ کرام نے اسی عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ اور یہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک سوچ تھی، وہی سوچ تھی شیطانی۔ میں نے کہا نا، مسلمہ کذاب کی سوچ ڈیولپ ہوتے بدقسمت ترین وہ لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ایسا کرنے سے ہم جھوٹی اور بوڑھی قسم کی شہرت لے لیں گے، سوائے شہرت کے اور ان کا مقصد اور منشا ہی کوئی نہیں تھا۔ اب دیکھیے، مرزا قادیانی، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کی قوم،
نہ اس کی تعلیم کہ وہ خدا نہ کرے کہ کوئی اسکالر ہونے کا بھی دعویٰ کرے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ بدقسمتی تھی اس کی سب سے بڑی. یہ انگریز سرکار نے جو پلان تھا اس کا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ لوگ تقسیم نہیں ہو رہے، یہ روایات میں جڑے ہوئے لوگ، انہوں نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا. اب جب ایمان پر حملہ کیا تو اس کے اب آگے کیا تھا کہ ایک سٹیٹ کو روکنا تھا، اسلامی سٹیٹ کو. اب مسلمانوں نے شکایت کی انگریز سرکار سے، تاریخ میں لگے مدنی صاحب بھی کہہ رہے تھے، سٹیٹ میں جب جا کے شکایت کی تو انگریز سرکار نے کہا یہ بھی ان کا حق ہے، ان کو آپ کس طرح منع کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ. یعنی کہ انگریز سرکار نے اس وقت کی گورنمنٹ نے پراپر ان کو سپیس دی تاکہ وہ ایک تاریخی قوم کا ایک آپ لازمی میرا جملہ ایڈ کر لیں. مفتی صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو آج پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ گرداسپور جو تھا نا، یہاں سے زمینی رستہ جاتا ہے، پٹھان کوٹ کا ایک ہی رستہ جاتا ہے، یہی رستہ زمینی جاتا ہے کشمیر کو. انہوں نے کیا کہا، قادیانی شروع سے پاکستان کے بھی دشمن اور اسلام کے بھی دشمن. انہوں نے آج تک آئین پاکستان بھی نہیں مانا، آئین اسلام بھی نہیں مانا. اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سازشیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو ڈیریل کرنے. یہ سن لیں، انہوں نے انگریز کو موٹیویٹ کیا کہ ہم الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو سب سے زیادہ نقصان مرزائیوں نے پہنچایا. مدنی صاحب پاکستان کے قیام کی وجہ بھی تفویض عقیدہ ختم نبوت بنا. جب جا کے مسلمانوں نے شکایت کی، کیونکہ وہاں پہ مسلمان حکمران جہاں رہے تھے بر صغیر میں، اب سوچ رہے تھے جس طرح پہلے فیصلے ہوتے تھے اورنگزیب غازی کے دور میں، دیکھ لیں آپ، جب نبی پاک کی عظمت کی باری آتی تھی تو اپنی گردنیں کٹا دیتے لوگ. کہا جا کے انگریز کو جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ایمان برباد کر رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا جی اس کو حق ہے. اب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے شکایت کی، ہمارا ازالہ نہیں ہوا. پھر بیٹھ کے سوچا، انہوں نے کہا اوہو ہم تو موجود ہیں، اسلام تو موجود ہے، ریاست ہماری نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اسی مقصد کو لے کے جب بڑھے آگے تو پھر یہ یاد رکھیے گا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالق کائنات چنتا ہے اس بات کے لیے، اور ان کے ساتھ علماء کرام، پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ پیر اب برچونڈی شریف، پیر اب زکوڑی شریف، ان کے ساتھ علماء کرام، سید نعمت الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیوبندی اور مولانا ظفر عثمانی، اس دور کے تمام بڑے علماء کرام. اور میں بات کو اس طرح وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیاد بنی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے، پھر ایک بڑے منصوبے کے ساتھ اس فیصلے کو روک دیا گیا، جو فیصلہ جو 9 ستمبر کو ہوا، جس پہ بھٹو صاحب کے دستخط ہوئے، بڑے طریقے سے اس کو روکا گیا. اچھا اب کیوں پاکستان میں ان کو بھیجا گیا؟ کہ پاکستان کی بنیادوں کو یہ لوگ کمزور کر سکیں. آج تک ان لوگوں نے صرف اور صرف مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، اور خاص طور پہ جنریشن جو ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں. کیا قرآن نے اس کو بیان کیا، 6واں سپارہ ہے. قرآن کہتا ہے یتخذوا سبیلا بین ذالک. یہ لوگ پتہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کو نبی مانتے ہیں، ہم حضور کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں. اصل میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت پر مور لگانے والے ہیں. نعوذ باللہ کہ ختم نہیں، یہاں پہ مور لگائی ہے حضور نے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل رکھے، اور خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت پر میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو بھی کہ ہمیں بحیثیت امت اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جب شر سر اٹھائے تو اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے پوری امت بالکل اسی طرح موجود ہو جیسا صحابہ کا کردار ہم تک پہنچا ہے. اس وقت کلام سنیں گے، حمدیہ کلام. ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت بھائی عبد الوہاب صاحب موجود ہیں. درخواست کروں گا بسم اللہ فرمائیے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا
محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا مولا، تو کریم اور کریم بھی ایسا، تو کریم اور کریم بھی ایسا، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے مولا، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہم الخیر خاتمہ یا رب، ہم الخیر خاتمہ یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک میں جوائن کیا عمران شہزاد نے، ہمارے بھائی ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس بزم میں، اور ساتھ ہی ساتھ شبانہ ہے ہمارے ساتھ، شبانہ سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ آج سکھ متران دیو دیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں وچ شوق چنگیریے، آج نینا نلایا کیوں جڑیاں، آج سکھ متران دیو دیریے، مکھ چند بگر شاشانیے، متھے چمکی دلاٹ نورانیے، ہاں کالی زلف تے اکھی مستانیے، محمود اکھیں ہن مد بنایا جائیں، سکھ متران دیو دیریے، اس صورت نوں
मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना खा हाँ सची आँखा तेरा भी दी मैं शाना खा जिस शान थी शाना सब बनिया अजे सिख मित्रा सुबहान अल्लाह माया जे माला का माखसाना का माया के माला का हाँ किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़िया अजे सिख मित्रा दिवा दे क्यों दिल रे उदास गलेरिए सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान खैर। अल्लाह, शबाना माशाअल्लाह। अब्बास बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रही थी। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए इनके कलाम की, और इनकी जो मोहब्बत है इस तमाम तर नात के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। इलामा साहब रहनुमाई फरमाइएगा, चूँकि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हवाले से बात करें और उन फितनों के हवाले से बात करें जो बार बार सर उठाते हैं, और उनके दिफा के लिए मुसलमान अपना किरदार ऑब्वियसली अदा करते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा नाजरीन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, कि दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि हम नॉर्मली जिस पे बात करते हैं कि इस फितने से बचना कैसे है। दूसरी सूरत हाल जो हमें माजी में सहाबा इकराम के दौर में नज़र आती थी कि इस फितने को ख़त्म कैसे करना है, इसके ख़ात्मे के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखें, जो शरीयत ने इनकी सज़ा बताई है वो तो स्टेट के ज़िम्मे है जी। कोई भी पाकिस्तान का शहरी हथियार नहीं उठा सकता, हथियार नहीं उठा सकता। शरीयत ने फ़ैसला कर दिया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अमल करके दिखा दिया है कि फ़ितना हमेशा वल फ़ितना शद्दु मिनल कत्ल, फ़ितना और चीज़ होती है कि उसको ख़त्म करने के बगैर, जैसे ऑपरेशन रद्दुल फ़साद चला वो ख़त्म हुआ, और देखें आज पाकिस्तान में अमन है, हमारी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बान की। ये फ़ितना है, ये कोई मज़हब नहीं है, ये कोई इनका कोई फ़िरका नहीं है, ये फ़ितना है। क्योंकि हज़ूर ने फरमा दिया था कि ना जी सलासून दज्जालून, आपने फरमाया कि 30 दज्जाल झूठे, वो आपने अपनी ज़िंदगी में बता दिया कि ये फ़ितने हैं, ये झूठे कज़ाब होंगे। तो फ़ितने को ख़त्म करने के लिए रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। बाकी रहा मसला कि इनको अगर कोई हकूक़ दिए जाएँ तो पहले इनके बड़ों से ये बात डिक्लेयर कराई जाए कि हम गैर मुस्लिम हैं। वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर ही नहीं करते, वो बल्कि हम मुसलमानों को कहते हैं ये काफिर हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, खुद वो लाइन ज़हीन ज़ंदीक हैं। यहाँ मैं एक शेर जो है काउंट करना चाहता हूँ, पंजाबी दा मेरे चन्ना ने बड़ी फरमाइश की होंदी है। काफ कुंदियाँ मंज़लां पैलियां सन ते जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी,
رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی شمشام اس مٹی نو پانگ لگے ناصر مدنی اس مٹی نو پانگ لگے رمضان رنگ اس مٹی نو پانگ لگے جڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چانے بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت کو آئندہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, ہماری جو جنریشنز ہیں, ان تک کس طرح سے مسلمہ طریقے تک پہنچانے کے لیے کیا ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا ہم سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں دوبارہ پھر دوبارہ بسم اللہ اس لیے پڑھی ہے کہ یہ بڑا نیک کام ہے, اور ہر نیک کام جس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے اس میں اللہ تعالیٰ برکت. اللہ اس میں بھی برکت ڈالے. اب دیکھیے میاں صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس سے بچنا کیسا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, اور آپ نے بھی بڑا اچھا, یہ ضرورت ہے, یہ ڈیمانڈ آف دی نیشن ہے. ہماری ینگ جنریشن جس کے لیے ہم جی رہے ہیں, جس کے لیے کر رہے ہیں, جس کے لیے بنا رہے ہیں اپنی آل اولاد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث, اپنی اولاد کو 3 کام ضرور سکھاؤ. میں صرف ایک کو ٹچ کروں گا جس میں سب سے بڑا ہے کہ اپنی اولاد کو میرا ادب اور میری محبت بھی سکھاؤ. اور محبت پہلا کرینہ ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. حضور کی محبت کا حق تب ہی ہم ادا کر سکتے ہیں جب حضور کا ادب کریں گے. اور حضور کے ادب کے بارے میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, جب حضور کے عزت و نموز کی باری آتی ہے تو خالق کائنات خود قرآن میں کہتا ہے تم لوگ خدا نہ کرے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو یا نہ کرو, میں اپنے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اے محبوب ہم آپ کا تحفظ کریں گے. اور اس نے تحفظ کیا بھی, میدان بدر میں بھی کیا, احد میں بھی کیا, ہر جگہ پہ کیا, غزوہ تبوک کے پہ, غزوہ احزاب پہ کیا, ہر جگہ کیا, آج تک کیا اور آج تک اب تک کر رہے ہیں. انشاءاللہ. اور آپ نے بڑا اچھا میری بہن سوال, اللہ آپ کو اس کو صلہ عطا فرمائے. ینگ جنریشن کالجز یونیورسٹیز کے اندر ان کے گماشتے ہوتے ہیں جو ینگ جنریشن کو خراب کرتے ہیں. میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ غصے ہوتے ہیں, کچھ میگزینز کے اندر ان کے غصے ہوتے ہیں, کچھ حکومتی اداروں میں غصے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تو نعوذ باللہ, کون کہتا ہے ہم قرآن بھی آپ جیسا پڑھتے ہیں, خزانے بھی آپ جیسا, نعوذ باللہ. حالانکہ ان کی اس کی اجازت نہیں. پہلے جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آرڈیننس, وہ قانون, وہ ضابطہ, وہ قاعدہ, وہ کلیہ کیا باعث ہوا ہے. سب سے پہلے کالج یونیورسٹی میں اس کو بطور نصاب پڑھانا چاہیے. ایک کیا کہہ رہے ہو میاں صاحب, اس کو بطور نصاب پڑھانا چاہیے. دوسرا آپ کے گراس روٹ سے جو آپ کے سکولز ہیں جو پریپ کے, وہاں سے اس کو بچوں کو ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے پاکستان میں. تیسرا اس میں عرض کرتا اس کے اوپر سیمینارز ہونے چاہیے. چوتھا میں یہ عرض کرتا جاؤں اس کے اوپر کانفرنسز ہونی چاہیے. پانچواں میں اس کے اوپر کرتا جاؤں حکومتی ہماری وزارت مذہبی امور ہے نا, ایک باقاعدہ وزارت ہے, صوبائی اوقاف کی وزارت ہے, وہ کیا کر رہی ہے. اگر یہ کام نہیں کرے گی تو اس کو سیمینارز کرانے چاہیے. بڑے بڑے جب عرس ہوتے ہیں, پنجاب کی ایک ہسٹری ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے, بڑے بڑے مطلب داتا صاحب کا عرس ہے, سخی شہباز قلندر کا عرس ہے, وہ جہاں لوگ جہاں آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہاں چرسیاں بگیں خدا نہ کرے پی جائیں, جہاں ڈول ڈمکے کیے جائیں, یہ سیمینارز ہوں گے. صوفیہ کی تعلیمات کیا ہیں, انہوں نے نبی پاک کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے. اور ہماری بہن بیٹیاں بچیاں جو کالج یونیورسٹی کے اندر آ جاتی ہیں, ان کے بھی سب سے پہلے یاد رکھیے گا, ایک ماں کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اولاد ساری کی ساری عاشق رسول پیدا ہوگی. تو ماؤں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ فتنہ کون سا ہے. بچیاں جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں, جو لیپ ٹاپ چلا رہی ہیں, جو سوشل میڈیا لے رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ اس کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں ایک بات ضرور کہوں گا, ہماری ینگ جنریشن اس پہ جو عاشق رسول ہے وہ ہماری بہنیں بچیاں بیٹیاں سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہی ہیں, بہت اچھا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ سکولوں کے اندر, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کرکلم ونگ والے, صوبائی وزارت جو ایجوکیشن ہے, فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہے, ریکویسٹ یہ کروں گا کوئی مذائقہ نہیں ہے, پاکستان کی ساری بلائیں ٹل جائیں گی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, دین کا عالم ہونے کے ناطے 25 سال ہو گئے مجھے دین کی خدمت کرتے ہوئے. ایک بہت بڑے الحمدللہ, میں یہ دعویٰ نہیں ہے, میرے والد بھی عالم تھے, انہوں نے ایک ہی سبق دیا تھا, عقیدہ ختم نبوت کا میاں صاحب تحفظ کرنے سے آپ کی آل اولاد ہی نہیں صرف محفوظ ہوگی, آپ کا پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. اور آج پاکستان کی بنیادیں اس لیے مضبوط ہیں
کہ ہم نبی پاک کے نام پر کسی قسم کا سوشل کوئی میڈیا کا کمپرومائز یہ نہیں پیغام بھی بے شک۔ دلوائیں۔ جی آپ کی طرف ہم بریک کے بعد آنا چاہیں گے۔ ناظرین اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عمران شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان سے خوبصورت سی امنات سنیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کملی والیا درداں دے مارے کی کر دے ہتھ رکھدا کون یتیماں تے لاچار وچارے کی کر دے تیرا بولنا رب دا بولنا تیری منشا حق دی منشا خاموش جے ریندوں ہاشمیاں تے قرآن سپارے کی کر دے سردار تو عرشاں فرشاں دا تیری دو جگتے سرداری جے بانا پھڑ دوں لج پالا تے غیراں دے سہارے کی کر دے جدوں عرشاں تے پہنچے رب آکھیا ہو سی بسم اللہ جے اجنا آندوں محبوبہ تے میرے عرش شنگارے کی کر دے۔ جزاک اللہ خیر عمران شہزاد حسینی صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے اور ہر دن ہر لمحے کے ساتھ یہ بڑھتی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں۔ علامہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے؟ جیسے مدیحہ نے پہلے بھی بات کی کہ آنے والی نسلوں کو ہم نے اس حوالے سے جو معاملات سکھا کر سمجھا کر جانے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے لیے، اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہی میرا پیغام ہے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے کہ وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ جتنے سوشل میڈیا پہ میرے چاہنے والے ہیں، میرا ان کو پیغام ہے یہ ڈونیشن، یہ ویزا، یہ نوکری کے چکر میں مت آنا۔ یہ سب سے بڑا بے ایمان بچوں کو ویزے کا لالچ دیتے ہیں، بچوں کو نیو نسل کو نوکری کا لالچ دیتے ہیں۔ جو ہارٹ کے مریض ہیں
ان کو کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے مرکز میں آؤ، وہ ہمیں آمدی لکھ دو، ہم آپ کا ہارٹ کا علاج فری کر دیں گے۔ یہ بڑے فتنے چلے ہوئے ہیں ڈونیشن کے چکر میں، اور لوگوں کو جناب فلاح انسانیت کے نام پہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق برتتے ہیں، ہم لوگوں کی سہولیت زندگی۔ میرے چنوں جاگتے رہنا سوشل میڈیا پہ، جتنے میرے چند فیس بک ماڈل، واٹس اپ ماڈل، ایمو ماڈل، میسنجر ماڈل، میرے چنوں آپ جیسے ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، آئی لائک یو، آئی سلوٹ یو، آئی مس یو، اسی طرح آپ نے یہ پیغام اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے، گروپوں میں شیئر کرنا ہے کہ ختم نبوت پہ پارہ دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ ختم نبوت پہ پارہ دینا یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت مسجد اقصیٰ میں کی کہ سبھی نبیوں کو پیچھے جمع کر کے کہا کہ آج میرے نبی کو اپنا امام مان لو۔ اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی بھی نہیں۔ میرے چنوں جاگتے رہنا ختم نبوت دی پارے داری واسطے، پارے داری تے رہا جے، حضور دی نوکری تے رہا جے، جاگتے رہنا، پارے داری کرتے رہنا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک بڑا ہی اچھا، بڑا ہی پیارا آپ نے میسج دیا ہے۔ یقین مانیے ہوتا ہی ایسے ہے، جس طرح سے وہ لارے دیتے ہیں، جس طرح سے سبز باغ دکھاتے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہی خود کو کہتے ہیں، اور تمام ان کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرنا کہ مسلمان ہیں، اور جس طرح سے گھیرتے ہیں پھر ہمارے خاص طور پہ لڑکوں کو۔ ہمارا کراچی جانے کا جب ایکسپیرینس ہوا، جب ہم مائگریٹ ہو کر گئے تھے، ایک وقت تھا اللہ جنت نصیب کرے، میرے ابا جان پاکستان نیوی میں تھے، تو ہم جب کراچی گئے تو وہاں پر میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ اب بزنس مین ہیں ماشاءاللہ سے سکسیسفل، ان کو اس طرح سے ایک فیملی تھی، ہماری ان کے ساتھ آنا جانا ہو گیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا تو ہم بڑی مشکل سے بچے، پھر وہاں سے ہم یوں بھاگے، تب سے ہم کراچی سے نکلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم پنجاب میں، اب لاہور میں ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، بڑے خوش ہیں۔ یہ بڑا آپ کو اس طرح گھیرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ دیکھیے میں ایک نشانی بتانے لگا ہوں، جس کوٹھی پہ جس گاڑی کے پیچھے علیہ اللہ بکافٍ عبد لکھا ہو نا، تو یہ ان کی سب سے بڑا ایک سلوگن ہے۔ یہ آیت قرآنیہ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں واضح طور پہ یہ عرض کر دوں، کالجز، یونیورسٹیز، مالیاتی ادارے، فنانشیل ادارے، جتنے کے جتنے یہاں بڑے سکے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے مطابق قوموں کو تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں تب آتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے کوتاہیاں کرتی ہیں۔ اس پہ آرڈر ہو گیا ہوا ہے، فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، اب بڑے زور کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، اپنی کتاب کو نعوذ باللہ قرآن نہیں کہیں گے، یہ نعوذ باللہ یہ ایک اور ایک ان کے بار ہیں، کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ نقل کفر کو، ہم مسلم احمدیہ عقیدہ، اقلیتی عقیدہ ہے ہمارا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک تیسرا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے بڑے میٹھے میٹھے وار ہوتے ہیں، بڑی آپ کو سوشل سپورٹ دے دیتے ہیں، آپ کو فائنینشیل سپورٹ دے دیتے ہیں، تو درمیان میں ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم کے راستے، میں یہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کو، اپنی کیبنٹ کو اور تمام کے تمام اداروں کو یہ کہوں گا، فورسز کو، فوج کو، نیوی کو، ایئر فورس کو، جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی کو، بہت سارے بیوروکریٹ بھی دوست ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے مت ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو، واضح طور پہ اس کو بتائیں، لوگوں کے سامنے ننگا کریں کہ یہ قادیانی ہے، اس سے آپ نے بچ کے رہنا۔ جس طرح ہم کرونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں، اسٹیٹ جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کو بچاتی ہے، اب اسٹیٹ اپنے بچوں کو بچائے ان کے فتنوں سے، قادیانیوں کے فتنے سے بچائے، اور جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ہٹائے وہاں سے۔ پھر یہ کہے جی بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ہم نے ان سے کام لے لینا ہے، ان کو یہ بتائیں کہ کوئی کمپیٹنٹ یہ لوگ نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہی نہیں، جس کا ایمان ہی نہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ کافر بھی نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ اور یہ مرتد کون ہوتا ہے؟ جس کی صدا آگے مدنی صاحب نے بتایا، اسٹیٹ کا حکم ہے، اسٹیٹ کا صدیق اکبر کی یہ سیدنا صدیق اکبر کی اسٹیٹ ہے، یہاں عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے وزیر، مشیر، بیوروکریٹ، جج سارے کے سارے نظام والے احترام کرتے ہیں صحابہ کا۔ اس کا حق یہی ہے کہ ان کو ننگا کیا جائے
اور لوگوں کو متنبع کیا جائے، ان کے بارے میں سیمینارز کرائے جائیں، ان کا یوم جو دفاع ختم نبوت ہے زور و شور، جس طرح عید میلاد النبی مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم دفاع مناتے ہیں، اس طرح وہ دن ہمیں منانے کے لیے آرڈر کرنا چاہیے۔ اور میں سارے ایم این ایز کو، سارے ایم پی ایز کو کہتا ہوں، آپ کی بار بار اسمبلیوں میں آئیں گے، آپ کوئی ذرا آپ کو پیر ہرا صاحب نہیں سے بھی سکے ایک گا۔ ذرا آپ کے پیر پیٹی بھائی ہیں مذہبی امور کے وزیر، تو ان کو بھی ذرا سفارش کر دے، جو 5 آپ نے نام بتائے نہیں ہیں وہ بتا دیں، امت پہ احسان کر دے کہ جنہوں نے حمایت کی تھی اقلیتی کمیشن میں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، ابھی جو بات ہوئی تھی دو، جی اب یہ ایک اقلیت ہو جائیں گے تو لہذا جان چھوٹ جائے گی، پھر بعد میں کہا جی یہ اقلیت کی بھی حق نہیں رکھتے، تو یہ حق ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسفل قسم کے کافر ہیں، جو مرتد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے اور آمین، ثم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا ان کے بارے فرمائے میں ان کوئی لحاظ چیزوں نہیں پر ہونا جو چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے رستے ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا بالکل عین اسی طرح انڈیویجولی، گروپس میں یا ریاستی سطح پر تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع فرمایا۔ علامہ صاحب دعا کی درخواست فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پہ پارہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ عبد الرحمن صاحب اس چینل کے مالک اور جتنے عزیز دوست احباب، ہمایوں صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، میاں صاحب اور دوست احباب، پروڈیوسر صاحب، شاہد صاحب، مطہر صاحب، اے اللہ ہمارے پینل میں جتنے لوگ آج ختم نبوت کی چوکیداری میں موجود ہیں، اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی، رینجر اسپیشل برانچ 1122، ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹر صاحبان، جتنے بھی ادارے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ان کی مدد فرما۔ اے میرے لاجپال مالک ختم نبوت کی نوکری میں ہمیں نجات عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک جتنے ناظرین یہ پروگرام سنیں سنائیں، اے میرے مالک اپنے آگے پہنچائیں، ہماری نسلوں کو بھی حضور کے چوکیداروں میں شامل فرما۔ اے میرے لاجپال مالک جن کی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ سے نواز دینا، اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، اپنے محبوب کا بول بالا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔